नंबर 2, मोर्टेलिटी रेशियो जो है वो इंतहाई ज्यादा लेवल पे कम हो जाएगा। यानी एक ऐसी मुतवाज़न ग़िज़ा बनेगी जो कि हर 3 साल से कह रहा हूँ कि भाई ये पोल्ट्री का जगह ले रहे हैं और पोल्ट्री हमारे हाथों में जो है हमने खुद देख लिया कि बरेल को लेने वाले नहीं थे और सब लोग बरेल के ऊपर लगे, देसी चले गए। तो ऐसे अब रेबट का एक सीजन आए नहीं, बस आ गया है जी। तो इसमें ये होगा कि आपकी ओवरऑल जो मोर्टेलिटी ग्राफ है वो भी नीचे आ जाएगा। परेशानी सबसे बड़ी एग्जैक्टली कि फूड उनके जो उनके जरूरत है उसको भी पूरा करे, उसका जो नशोनमा तक और उनकी सेहत तक और वेट तक सब मसले, क्योंकि ये काम अभी वेट पर आ गया। ये गोश्त अभी गोश्त के लिए इस्तेमाल होंगे तो गोश्त के लिए वेट की जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक ठाक होंगे। एक बड़े मजे का टॉपिक चल रहा था, ये डॉक्टर साहब दोबारा हमारे साथ तशरीफ लेके आए। कुछ रैबिट फ्लाक इनके पास तैयार हुआ था जो ये यहाँ पे लेके आए हुए हैं। तो एक अच्छी डिस्कशन चल रही थी फीड के हवाले से और इसके मुस्तकबिल के हवाले से। तो सोचा कि चीज़ें रिकॉर्ड करें कि जो हमारे ऑडियंस हैं, जो बाकी फार्मर्स हैं, कि ये तकनीकी मालूमात जो है वहाँ तक भी पहुँच सके। तो डॉक्टर साहब से हमारी टॉपिक पे बात हो रही थी कि अगर कोई TMR बना सके, ये टोटल मिक्स रेशन की ऐसी फीड बनाई जाए कि जो वो इलाके हैं जहाँ पे चाराजात की अवेलेबिलिटी नहीं है, यानी वहां पे चारा आसानी से अवेलेबल नहीं है, तो वहां पे भी कामयाब तरीके से रैबिट फार्मिंग जो है वो मुमकिन हो सके। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आप इसके हवाले से थोड़ा सा जो है अपना जो भी आपके तासुरात हैं वो थोड़ा सा बयान कीजिएगा। बीच में से कोई भी टॉपिक हो जिसको हम थोड़ा सा अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम तो तकरीबन 2-2.5 साल से रेबिट के काम पे है। इससे पहले मैंने पोल्ट्री का काम किया, तो रेबिट पर अब काम करते करते साथ तजुर्बा भी हुआ। अब फीड का पूरा प्रॉब्लम है हमें, और फीड भी इसका एक नहीं है, दूसरे जो चाराजात है वो सीजन के लिहाज से होते हैं, कभी वो उसमें मार्क्स ज्यादा होते हैं तो कई बीमारी कई मुश्किलात होते हैं। मैंने बोला कि सब एक ऐसे मेहनत हो जाए कि ऐसी फीड तैयार हो जाए जैसे पोल्ट्री का निज़ाम है कि भाई मांस तैयार पड़ा है उसको डाल दो। तो इसलिए मैं आदिल भाई के पास आया क्योंकि उसने काफ़ी इसकी रिसर्च किया था, मालूमात था, तो इसके बारे में हम सोच रहे हैं कि भाई क्या करें तो ऐसे फीड तैयार हो जाए। तो उसके लिए तो तकरीबन 1 साल से मैं इसी कोशिश में हूँ कि भाई इसको कोई हल निकाले, लेकिन तकरीबन हम एक मरहले पे पहुंचे। मैं जिससे राय लेता हूँ कि मैं ऐसे सिस्टम बनाऊँ कि भाई इसको ख़त्म करें। अगर आप चाहे कि नहीं, इनके चाहत है, इनके लिए ग्रास होना ज़रूरी है, तो उसमें हमारे कई किस्म के ग्रास जो मार्केट में तैयार मिलते हैं, लेकिन उनको जो रिक्वायरमेंट है हम फीड से पूरा करें कि फूड उनके जो उनके ज़रूरत है उसको भी पूरा करें, उसका जो नशोनमा तक और उनकी सेहत तक और वेट तक सब मसले, क्योंकि ये काम अभी वेट पर आ गया। ये गोश्त अभी गोश्त के लिए इस्तेमाल होंगे तो गोश्त के लिए वेट की ज़रूरत है कि भाई हमारे जैसे रेबिट का एक सिस्टम है कि भाई 40-45 दिन में फ्लैग तैयार हो जाता है, पूरे के पूरे मार्केट में सेल हो जाता है। तो हम यूं सोच रहे हैं, तो इसके लिए ऐसे मुनासिब फीड कि वो हर लिहाज से पूरा हो, और अगर बास में उसको रोड ग्रास मिल रहे हैं, कम रेट पे मिल रहे हैं, आप स्टार्ट भी लगा सकते हैं, और उसमें ड्राई न ड्राई उनका सवाल भी नहीं होता, तैयार पका होते तो उसको साथ लगाए अगर उनको जरूरत है। तो इस पर हमारे क्या पे हो रहा था, तो भाई ने बोला कि भाई इसको वीडियो स्टार्ट करेंगे, तो अभी इस पे बात करेंगे क्या करें। जी जी, डॉक्टर साहब के कहने का मकसद ये है कि जो ट्रेडिशनल या जो कन्वेंशनल एक फार्मिंग का एक समझ लें एक माइंड सेट है पाकिस्तान में, जिसके साथ एक सिलसिला चल रहा है, यानी कि वंडा प्लस मुख्तलिफ जो फोरेजेस होते हैं, यानी मुख्तलिफ किस्म के जो चाराजात हैं। तो डॉक्टर साहब के कहने का मकसद है कि क्यों ना फोरेजेस यानी कि जो मुख्तलिफ किस्म के चाराजात हैं, वो चाराजात और साथ में जो अजनास, इन दोनों को मिला के एक बेहतरीन और मुतवाज़न ग़िज़ा बनाई जाए, और एक ऐसी मुतवाज़न ग़िज़ा बनाई जाए जो मुकम्मल प्लांट सोर्स हो। यानी उसमें ये मकसद या ये एक माइंड सेट भी उसमें डैमेज ना हो कि भाई ये एक ऑर्गेनिक तरीके से इसके जो भी मतलब अजनास वगैरह हैं वो प्लांट सोर्स हो, यानी कि वो कोई आर्टिफिशियल या केमिकल या फिर जो बाकी मुख्तलिफ ज़राए से जो प्रोटीन और फैट और ये चीज़ें हासिल की जाती हैं कि उस तरह के
یعنی کہ وہ مقصد بھی ہمارا پورا ہو، یعنی کہ ایک ایج ملتا رہے، جس طرح پولٹری میں جو ہے ہر طرح کی چیز استعمال ہو جاتی ہے اس طرح کا نہ ہو. اور یہ ایک بینیفٹ بھی ہے اس میں کہ چونکہ جتنے بھی فوریجز ہیں، یعنی جتنے بھی چارہ جات ہیں، اس کے لیے چونکہ فائبر کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو فائبر کا جو رچ سورس ہے وہ لکیلی ایسے سورسز ہیں جو کہ دنیا کی سب سے سستی ترین چیزیں ہیں. یعنی کہ اس سستی ترین چیزوں کو اگر ہم اجناس کے ساتھ ملا کے متوازن غذا بنانے کی کوشش کریں تو ایک تو اس کی جو اوور آل قیمت ہوتی ہے وہ کٹ آف ہو جائے گی، نیچے آ جائے گی. دوسرا، یعنی ایک ایسی متوازن غذا پیدا ہو جائے گی کہ بہت سارے علاقوں میں اگر تو چارہ جات کی ایسی قسم اویلیبل ہے جو کہ زیادہ اچھی نہیں ہے، پروٹین کم ہے، یا پھر اس میں آلودگی کا کوئی عنصر ہے، جیسے کہ آلودہ آ گیا یا کوئی زہریلا اسپرے ہوا ہے کچھ اس پہ، یا پھر بعض لوگوں کے لیے جو ہے وہ ممکن نہیں ہو پاتا کہ بڑے لیول پہ فارم کو چلانے کے لیے جو چارے کی ضرورت ہے وہ آسانی سے پوری کی جا سکے. جیسے کہ جس علاقے میں ہم ہیں تو یہاں پہ کافی زیادہ مسائل ہیں. وہ کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس اپنی زمینیں ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن پھر بھی ان کی نظر ہے اس پہ. اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ڈاکٹر صاحب کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ 70s کے دور سے لے کر اب تک پچھلے کچھ عرصے تک یہ پولٹری کے ساتھ رہا. یعنی پولٹری میں انہوں نے دیکھا ہے کہ بھئی کیا چیزیں کس طریقے سے ہو رہی ہیں، مستقبل اس کا کہاں پہ. تو اوور آل اس سب کا مقصد یہ ہے کہ آسانی پیدا کی جائے، یعنی بزنس کرنے میں، ریبٹ فارمنگ کاروبار کرنے میں آسانی پیدا کی جائے. یعنی کہ اگر اسلام آباد میں یا جتنے بھی مطلب ایسے اربن ایریاز ہیں، اربن سٹیز ہیں، تو وہاں پہ بھی اگر کوئی ریبٹ فارمنگ کرنا چاہے تو وہ بھی پاسبل ہو سکتا ہے اگر متوازن غذا ہو. لیکن اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کہ جو چارہ جات ہوتے ہیں وہ آپ خود اگاتے ہیں، وہ سستا پڑتا ہے. اب اگر بڑے لیول پہ فیڈ بنائی جائے تو اتنے چارہ جات اگانا اپنے آپ میں بہت بڑا چیلنج ہو جاتا ہے، کیونکہ پورے پاکستان کو آپ نے پھر فیڈ دینی ہوتی ہے. تو اس میں پھر آپ نے خود کے بجائے مارکیٹ پہ انحصار کرنا ہوتا ہے. مارکیٹ سے جب چیزیں آپ پرچیز کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ اس کی کاسٹ جو ہے تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے، یعنی کہ اس میں ایک مڈل مین انوالو ہو گیا. پھر وہاں پہ کیریج کاسٹ آ جاتی ہے، کیریج کاسٹ کے بعد پھر اس کی جو مینوفیکچرنگ کاسٹ ہے وہ آ جاتی ہے، لیبر کاسٹ آ جاتی ہے، پھر پیکنگ کاسٹ آ جاتی ہے، پھر باقی میزینس چارجز وغیرہ آ جاتے ہیں. اس کے بعد اینڈ یوزر تک ملے گا، تو اس میں اس کی کاسٹ بڑھ جائے گی. لیکن اس ٹاپک پہ بات ہو رہی تھی کہ اگر اس کی کاسٹ بڑھ بھی جائے، لیکن اوور آل ریبٹ فارمنگ میں اگر تو ایزینس آتی ہے، نمبر 1. نمبر 2، موٹیلٹی ریشیو جو ہے وہ انتہائی زیادہ لیول پہ کم ہو جائے گا. یعنی ایک ایسی متوازن غذا بنے گی جو کہ ہر ریبٹ کے لیے، ہر فارمر کے لیے فروٹفل ہوگا، منافع بخش ہوگا. اس کا اگر ہم کچھ اعداد و شمار میں بات کریں، جیسے کہ مثال کے طور پہ ابھی کے جو حالات ہیں اس میں اگر تو 100 روپے ٹوٹل ملتے ہیں، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب یہاں سے 100 روپے کماتے ہیں، اور 100 روپے میں سے فرض کریں ان کی کاسٹ جو ہے وہ 40 روپے ہے، چونکہ چارہ جات کا جو سورس ہے ان کا نیئرلی انتہائی سستا، لو کاسٹ یا نو کاسٹ پہ فارمولے پہ. لیکن اگر کل کو فیڈ بنتی ہے اور فیڈ بننے کے بعد ان کے جو اخراجات ہیں وہ 40% سے بڑھ کر وہ 60-70% تک پہنچ جاتے ہیں، تو اٹ مینس کہ پھر بھی اگر کمپیریٹیو اسٹڈی کی جائے، یعنی باقی جو فارمنگ ہے اس کے مقابلے اگر دیکھا جائے، تو پھر بھی اس میں ایج ملے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو باقی جتنے بھی فارمنگ کے ہیں ماڈلز ہیں مختلف جانوروں کے، اس میں ان کے جو اخراجات ہیں وہ اپ ٹو 80-85-90% تک ہوتے ہیں. یعنی اس سے آپ کی ایک طرف یہ ایج تو ملے گا کہ بھئی آپ کسی بھی جگہ پہ اس فارمنگ کو شروع کرو، دوسری طرف یہ ایج ملے گا کہ بھئی آپ کی لیبر کاسٹ کم ہو جائے گی، تیسری طرف اس میں یہ ہوگا کہ آپ کی اوور آل جو موٹیلٹی گراف ہے وہ بھی نیچے آ جائے گا. پریشانی سب سے بڑی ایگزیکٹلی. یعنی کہ اگر فرض کریں آپ ابھی ایک بڑے فارم سے سپوز اگر آپ کماتے ہیں جی ماہانہ 2.5 لاکھ کماتے ہیں فرض کریں، تو 2.5 لاکھ کے بجائے اگر فرض کریں اسی فارم سے آپ فرض کریں 2.5 لاکھ کے بجائے آپ 1.5 لاکھ کماتے ہیں، ٹینشن فری، تو لیکن آپ کا ٹینشن ختم ہو جائے گا، بہت ساری چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. صرف آپ نے ایک آرڈر کرنا ہے اور آرڈر کرنے کے بعد آپ کے پاس فیڈ آئے گی اور وہ فیڈ آپ
مطلب کسی بھی لیبر کے ذریعے آپ استعمال کر سکیں گے. اس میں پھر یہ ہوگا ایک دوسری طرف ریس بڑھے گی, یعنی زور پھر دوسری طرف نکلے گا. جیسے کہ ٹارگیٹ یہ کہ نہیں 2.5 لاکھ کمانا ہے ہر حال میں, تو اس میں پھر بجائے اس کے کہ آپ جو ہے فی ریبٹ کے حساب سے زیادہ کمائیں, تو آپ کا جو ہے ریبٹ میں نمبر زیادہ ہو جائیں گے, اور نمبر زیادہ پاسبلٹی جو ہے وہ ممکن ہو سکے گی. کیونکہ اس میں آسانی ہوگی. تو اس حوالے سے سوچا کہ یہ ساری چیز آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں, کہ کمنٹ سیکشن میں آپ لوگ بھی اس حوالے سے اپنی رائے پیش کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آج میرے پاس ایک فارمولیشن لے کے بھی آئے, اور پچھلے میرا خیال ہے 1.5-2 سال سے ہم فارمولیشنز اور ان چیزوں پہ اکثر ڈسکشن اور ٹاپکس وغیرہ چلتے رہتے ہیں. مختلف جو ہے اس کی مطلب ماضی میں یہ ساری چیزیں چلتی آئی ہیں. یعنی کہ ایک دور تھا کہ ہم خود اپنی فیڈ وہ بناتے تھے, وہ اجناس وغیرہ کو, لیکن وہ اس لیول کی نہیں تھی. چونکہ دوبارہ بتاتا چلوں کہ ریبٹ کو چاہیے فائبر کا رچ سورس, یا اچھا فائبر جو ہے وہ اس میں رفیجز میں ہوتا ہے, فوریجز میں ہوتا ہے, چارہ جات میں ہوتا ہے. اور چارہ جات کو اگر فرض کریں جناس کے ساتھ مکس کیا جائے, یعنی کہ پہلے آپ چارہ جات کو ڈرائی کریں, ہے بنائیں, ہے کو پھر آپ کرش کریں, اس کو پاؤڈر بنائیں, اور پھر جو ہے آپ اس میں جو بھی فارمولیشن اس کی ہوتی ہے, اور فارمولیشن بننے میں مطلب ٹائم لگ جاتا ہے, اس میں محنت ہوتی ہے. تو بہرحال ارادہ ہے ہمارا کہ اس طرح کی ایک فیڈ جو ہے وہ ڈیزائن کی جائے, بنائی جائے, جو کہ ریبٹ کے لیے متوازن غذا ثابت ہو سکے. اور اس میں بنیادی طور سے 2 قسم کی فیڈ چل سکتی ہے, یا ایک قسم کی بھی چل سکتی ہے اگر ماڈریٹ کیا جائے, درمیانہ قسم کا بنایا جائے. ورنہ تو 2 قسم کی فیڈ جو ہے وہ آسانی سے جو ہے مکمل جتنے بھی ریبٹ کی لائف سائیکل ہے, یعنی کہ پیدائش کے وقت سے لے کر ایک بریڈر ہونے تک ان کی جو جسمانی ضرورت ہے وہ الگ ہے, اور جو وہ دو حصوں پہ ہم تقسیم کر سکتے ہیں. بالکل, یعنی ایک جو بچے ہوتے ہیں اور جو دودھ پلانے والی مادائیں ہوتی ہیں, فارمولے میں چینج ہوگا نا, ان کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ سیم ہوتی ہے. جو بریڈر ریبٹس ہوتے ہیں, جیسے کہ ان سے آپ پیداوار نہیں لے رہے, یا نر ریبٹس ہیں, تو ان کو زیادہ فیٹ, زیادہ کیلشیم, زیادہ پروٹین کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر آپ زیادہ دیتے ہیں تو پھر پرابلمز ڈیولپ ہوتے ہیں. تو اگر اس طرح کی فیڈ بنائی جائے تو میرے خیال سے کافی زیادہ اس سلسلے میں جو ہے بہتری آ سکتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے ہمیں بھی موٹیویشن ملتی ہے, لیکن اس چیز پہ آج میرے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ میں اس ٹاپک پہ کوئی بات کروں گا, لیکن آپ آئے ماشاءاللہ اس ٹاپک پہ کافی بات ہوئی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے مزید تھوڑا سا شیئر کیجیے گا کہ فیڈ کے مستقبل کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں, کس طرح دیکھ رہے ہیں, اور یہاں پہ اس کی امپورٹنس کیا ہے. اگر آپ پولٹری کو تھوڑی سی نسبت بنا کے بات کریں تو کس طرح روشنی ڈالیں گے اس پہ؟ میرا خیال ہے کہ ویڈیو 2 پہلے بھی بن چکی ہے. میں نے 2-3 سال سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ پولٹری کا جگہ لے رہے ہیں, اور پولٹری ہمارے ہاتھوں میں جو ہے ہم نے خود دیکھ لیا کہ بریل کو لینے والے نہیں تھے, اور کیسے سب لوگ بریل کے اوپر لگ گئے, دیسی چلے گئے. تو ایسے اب ریبٹ کا ایک سیزن آئے نہیں, بس آ گیا ہے جی. کیونکہ میں نے پہلے پرچیز کیا تھا یہاں مانسیرا آگے 45,000 کا مادی ہم نے لیا تھا, اور آج میں اس کے برابر کے مادی خود 8-5-6 پہ بیچ رہا ہوں. تو چیز ہو گیا, ابھی کنٹرول میں آ گیا. ابھی نیا جو لوگ آتے ہیں جو 35 پہ وہ پیس ڈالتے ہیں, اور یہ 5,000 کا اور 6,000 کا پیس لگا رہے ہیں, تو ان کو ایک پلیٹ میں کتنے بچے دیں گے؟ کم سے کم 9 بچے لے لو, 8 بچے لے لو. تو مادی کا قیمت تو پورا ہو گیا ایک ہی اس میں, بلکہ کمائی بھی دے دیا, اور ہر مہینے پر وہ آگے آ رہے ہیں. تو اس لیے اس کا مارکیٹ ہے. تو فیڈ اگر بن گیا تو ابھی اس میں 10 آدمی آ رہے ہیں, انشاءاللہ فیڈ تیار ہو کے کام کو دے دیں گے تو 20 آدمی تیار ہو جائیں گے فارمنگ کے لیے. اب کیونکہ چارہ جات کا مسئلہ یہ کہ سیزنی ہوتے ہیں. میرا خود کا لوسن تھا, میں اتنا خوش ہوں کہ بس کوئی بات نہیں. اب سیزن چینج ہو گیا تو لوسن تو ہمیں ویسے نہیں ملے جیسا تھا, تو پھر مجھے پرابلم پڑ گیا. 2-3 مہینے تو میں آرام سے بیٹھا تھا, چلو ایزی چل رہے, ٹھیک ہے. میں بولوں کہ ٹینشن مکمل طور پر ختم ہو جائے, اور اس کے لیے سے متوازن فیڈ بنائیں کہ وہ میڈیکیٹڈ بھی ہو, اور ہر لحاظ سے ہم جتنے بھی اس وقت پاکستان کے اندر آپ خرگوش دیکھتے ہیں, ریبٹ دیکھتے ہیں, اور جو امپورٹڈ روز دیکھتے ہیں, تو وزن تو ایک طرف کر لو, وہ تو ہو سکتا ہے, لیکن اس کے نشو و نما اور اس ایک ہی نسل میں ہوتی ہے, لیکن وہ نشو و نما ہمارے پاس نہیں آتی ہیں.
کیونکہ ابھی تک کسی نے ریبٹ کے فیڈ پر کوشش نہیں کیا. جو فیڈ ہم کھلاتے تو ونڈ ہم کھلاتے ہو تو عام جانوروں کی ہے, تو اس لیے وہ نشو و نما کسی فارم میں نے نہیں دیکھا. الحمدللہ میں خود ٹرائی کر رہا ہوں. وزن کی مسئلہ تو میں لے لیا کہ میں انشاءاللہ امپورٹ سے زیادہ وزن دے سکتا ہوں اس مارکیٹ کے حال میں, لیکن نشو و نما نے ابھی تک نہیں ڈالا. اس کے لیے علیحدہ فیڈ بنانا پڑے گا, اس میں خرچ کر ایک دن کا نہیں کہ ہم ایک میڈیسن لگائے, ایک ہفتہ دیا, ایک مہینے دیا, ٹھیک ہے اس میں تو وہ ہو گیا, لیکن پھر وہ ڈاؤن ہو گیا. تو فیڈ میں ہم اس کے ایسے پروگرام بنائے کہ ہمارے جو مال تیار ہوں گے وہ صرف یہ نہیں کہ کاٹ کے ذبح کرے, اگر کوئی اس کو گھر میں رکھتے ہیں فینسی کے طور پر تو بھی اس کو مزہ دے دیں گے, آسانی پیدا ہو جاتے ہیں. ہم یہی سوچ رہے ہیں. یہ بہت سارے ریبٹ اسی وجہ سے بھی اکثر مر جاتے ہیں, ایکسپائری ہوتی ہے کہ ان کی جو متوازن غذا وہ مل ہی نہیں رہی. سب سے نہ تو اس طرح سے اس کی امیونٹی جو ہے وہ انہینس ہو رہی ہے, اچھے لیول پہ چل رہی ہے, اور اس سے جڑے یہ جو ہاضمے سے جڑے بہت زیادہ مسائل ہیں, انتہائی زیادہ مسائل ہیں. میڈیکیٹڈ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے, کسی کو یہ پرابلم نہ آئے. جی. چونکہ ناظرین اس وقت جو ہائی ٹیک کی فیڈ یوز ہو رہی تو ایک الٹرنیٹ کے طور پہ استعمال ہو رہی, یعنی کہ ایک سمجھ لیں کہ ایک ایسا آپشن جو کہ مجبوری کے تحت آپ استعمال کر رہے ہیں, یعنی کہ وہ آئیڈیل نہیں ہے بالکل, لیکن سم ہاؤ سمجھ لیں باقی موجود جو ونڈا کے سورسز ہیں اس کی نسبت بہتر ہے. اس کی نسبت سمجھ لیں کہ یہ آپ کے ریبٹ میں جو ہے اچھا رزلٹ دے دیتی ہے. لیکن ہم نے جانا ہے مستقبل کی طرف, فیوچر کی طرف. فیوچر یہ ہے اس کا کہ ایک بہت بڑی انڈسٹری ڈیولپ ہو رہی ہے, یہاں سے باہر ایکسپورٹ ہو رہا ہے, یہاں لوکل جو ہے اس کی ایک انڈسٹری ڈیولپ ہو رہی ہے, مڈل مینز آ رہے ہیں, فارمرز آ رہے ہیں, اس سے جڑے باقی ایکوپمنٹ ڈیولپ ہو رہے ہیں, روزگار بڑھ رہا ہے ساتھ ساتھ میں. تو ہم وہ ٹارگٹ ہے ہمارا, اور الحمدللہ اس کے کافی قریب پہنچ چکے ہیں. الحمدللہ آج اس قابل ہیں کہ اچھی نسلیں ہمارے پاکستان میں موجود ہیں, اور ایک کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہے. لوگ آ رہے ہیں, انویسٹرز آ رہے ہیں, بڑے بڑے انویسٹرز آ رہے ہیں. پچھلے میرا خیال ہے کچھ عرصے تک, میرے خیال مہینے آدھ میں کم سے کم بھی ہو تو 20-25 ایسے بڑے بڑے فارمرز نے مجھے رابطہ کیا جو کہ پولٹری کے بڑے بڑے فارمرز ہیں, جن کے پاس کنٹرول شیڈ ہے بڑے بڑے اور وہ خالی پڑے ہوئے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ کسی ایسی بزنس کی طرف بڑھیں جو زیادہ سے زیادہ منافع بخش ہو, اور ریبٹ واقعی میں اس میں جو ریشو ہے اوور آل وہ کہیں زیادہ بہتر ہوتی ہے. یعنی اس میں کم از کم یہ نہیں ہو سکتا کہ بھئی ریبٹ آپ کے سیل ہوئے ₹1,00,000 کے اور اس نے کھا لیا ₹1,20,000. ایٹ لیسٹ اس طرح نہیں ہوگا. یعنی کہ اس میں جو منافع کا جو اوسط ہے منافع کی وہ بہتر ہے کمپیریٹو اگر آپ اسٹڈی کریں. تو امید کرتے ہیں جی اس سے آپ کو بھی کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا, اور کمنٹ سیکشن میں لازمی ہمیں بتائیے گا کہ اس حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں, اور واٹس ایپ نمبر بھی میں دے دوں گا, اس پہ بھی آپ بے شک اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. آپ کے ذہن میں کوئی سلوشن ہے جو بیسٹ سلوشن ہو وہ بھی آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں, ہمیں خوشی ہوگی. اور ہم چاہتے ہیں کہ اپنے لیے بھی آسانی پیدا کریں اور لوگوں کے لیے بھی آسانی پیدا کریں, اور گراؤنڈ ریالٹی کے مطابق چیزوں کو آگے لے کے چلیں. ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.